डराना माहौल लेकर मेरा मौजू बिल्कुल एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सा लगने लगा है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ कह सकूँ। आप सबका यहाँ पर बुलाने का बेहद शुक्रिया, और इतने बड़े नामों के साथ खुद को बैठा हुआ महसूस करके भी अपनी ज़िंदगी के यादगार एक लम्हा इसको तस्वुर कर रही हूँ। मेरे मकाले का उन्वान है सोवियत इनकलाब के उर्दू तनकीद पर क्या असरात हुए। इस हवाले से मैं जो ज़्यादा मेरा फोकस है वो अख्तर हुसैन रायपुरी पर ही रहेगा, लेकिन बाकी जो ज़ैली तौर पर अभी, क्योंकि एक मकाले में इन तमाम मशाहिर अदब का, नाक़िदीन अदब का, जिन्होंने अदब के मामार जिनको कहा जाता है, जदीद अदब के असल अदब के जिनको मामार कहा जा सकता है, उन पर सब पर गुफ्तगू करना मुश्किल रहेगा, इसलिए अख्तर हुसैन रायपुरी तक महदूद रखूँगी। आलमी सतह पर अक्टूबर 1917 के सोवियत इनकलाब से जिस सफ़र का आगाज़ हुआ, उसने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के तरक्की पसंद ज़हनों को अपनी लपेट में ले लिया। 1920 की दहाई का खात्मा इक़्तिसादी बदहाली से हुआ और 1930 की दहाई की शुरुआत नाज़ी आमदियत से हुई। इस सारे पस मंज़र को आप सब जानते हैं। आगे बढ़ती हूँ। सोवियत इनकलाब के असरात के नतीजे में कमज़ोर इकट्ठे होकर ताकतवर को नाकाम बनाने की हर मुमकिन सही कर रहे थे। हिंदुस्तान भी उसी नौबादियाती दुनिया का ही एक मुल्क था। हिंदुस्तान इसलिए उसकी सरजमीन में भी इनकलाब के लिए ज़मीन हमवार हो रही थी और फिजा किसी नई दुनिया की नवीन की मुंतज़िर। पंजाब और बंगाल में नौबादियाती तशद्दुद के खिलाफ मुख्तलिफ तबके उठ खड़े हुए थे और गदर मूवमेंट, रेशमी रुमाल तहरीक, पहली जंग अजीम में फौजी भर्ती के खिलाफ मज़ाहमत, तीसरी दहाई में नौजवान भारत सभा की सरगर्मियाँ, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से लेकर यूपी और बंगाल तक, ये तमाम जो है वो छोटी जो तहरीकें थी वो मिलकर अब किसी एक बड़े समंदर या एक बड़े लावे की शक्ल में किसी इनकलाब के लिए मुंतज़िर थी। 1930 की दहाई में ही यूरोप में हिंदुस्तानी तालिब इल्मों का इकट्ठे बैठकर किसी ऐसे इनकलाब से मुतासिर होना एक फितरी अमल था, क्योंकि यूरोप में इनकलाब की पासदारी ज़्यादा तेज़ी के साथ उनके जो है वो रूह में ज़्यादा असर अंदाज हो रही थी। तो हिंदुस्तानी तलबा जिनमें सजाद ज़हीर हैं, मुल्क आनंद हैं और बहुत सारे MD तासीर का नाम बड़ा अहम है, उन्होंने मिलकर अंजुमन मुत्तहिद मुसन्निफ़ीन का जो है वो एक इब्तदाई खाका तैयार किया और फिर एक साल बाद ही 1935 में लंदन में शुरू किया और 1936 में बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ जो है वो हिंदुस्तान में शुरू कर दिया गया, जिसका खुतबा सरारत प्रेमचंद ने दिया, जिसका जिक्र अभी मोहतरमा जेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा ने फरमाया। तो उसका एक जुमला सिर्फ मैं यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ कि अब और ज़्यादा सोना मौत की अलामत है। तो अब ये एक ऐसी बात थी, एक ऐसा जुमला था जिसमें कदीम और जदीद के दरमियान में तसादुम में एक आम बात थी, और इसमें एक लाइक माइंडेड लोगों का, एक तरह के तर्ज फिक्र रखने वाले लोगों का एक जगह बैठकर इस तरह से कि शायद जो अब तक हम थे वो किसी ख्वाब गफलत का नतीजा में ही हम जवाल का शिकार हैं, तो अब और सोना, इस ख्वाब को अभी जारी रखना, तो इसे हनूज जारी रखना गोया मौत के अलामत है। तो यही खुतबा जो है वो आगे चलकर जो है वो एक मंशूर, एक लाहे अमल की शक्ल इख्तियार करता है, और इस मंशूर को आगे अदबी जहद के साथ एक कड़ी जोड़ने के लिए अख्तर हुसैन रायपुरी का नाम एक बड़े हवाले के तौर पर सामने आता है, जब वो अपनी किताब अदब और इनकलाब लिखने में अगर उन मज़ामीन की फहरिस्त पर ही थोड़ा सा गौर करें तो उसमें हमें शुरू का जो पहला मज़मून है वो अदब और ज़िंदगी है, क्योंकि इनकलाब उस वक्त आ सकता है जब अदब की बुनियादें जो हैं वो ज़िंदगी से पैवस्त होंगी, क्योंकि कभी भी किसी और सैयारे की मखलूक के लिए किसी और सैयारे पर बैठकर बनबासी बनकर तो कभी भी ज़िंदगी से गुफ्तगू नहीं की जा सकती। इसलिए वो वहाँ पर अपने मजमून की इब्तदा में ही PC गोरकर का हवाला देते हैं और कहते हैं उसमें उस इक़्तिबास की काफ़ी तवालत है, लेकिन उसमें जो बुनियादी है कि पहले ये तय करना पड़ेगा कि जो दौरे हाजिर का इंसान है वो बनबासी बनना चाहता है, ज़िंदगी के साथ मुतालिक रहना चाहता है। तो कहते हैं कि अख्तर हुसैन रायपुरी आगे इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद चलते हैं और इस पर हम थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन मतलब जिस मजमून से मैं शुरू करना चाहती हूँ अख्तर हुसैन रायपुरी के, वो है सोवियत इनकलाब, सोवियत रूस का अदब। उस अदब में पहले वो चंद ऐसे खसूसियात की निशानदेही करते हैं कि वो अदब क्या है, फिर जाकर आगे उर्दू अदब में वो उन बुनियादों की तलाश करते हैं कि ये शायद उनका एक तज्जिया था, ये किसी भी दानिश्वर का एक फिक्री शऊर हो सकता है, किसी भी मुसले का एक अमली कदम हो सकता है कि वो अपनी सोसाइटी को किस तर्ज पर डिज़ाइन करना चाहता है। उससे पहले जो एक तजर्बा, जो एक ख़ास मुआशरा उस तजर्बे से गुजर रहा है,
وہ پہلے اس معاشرے کا مطالعہ کرتا ہے. تو یہاں پر بھی سوویت روس میں جو لکھا گیا ادب ہے اس کا مختلف ادوار میں اس کو تقسیم کرتے ہوئے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اور اس کی جو سب سے بڑی خوبی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روسی ادب کی سب سے بڑی خوبی متفکرانہ سنجیدگی ہے. متفکرانہ سنجیدگی، اب ان چیزوں کو پوائنٹس کو اگر ذہن میں لے کر چلتے ہیں تو آخر میں جا کر کے وہ انہی سوالوں کو لے کر اپنے ادب سے سوال کرتا ہے کہ آیا یہ تمام خصوصیات ہمارے ادب میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو یہاں پر دوسری جو جس پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ اس میں مزاح کی گنجائش نہیں ہے. روسی ادب میں کہیں پر اگر مزاح پورٹریٹ بھی کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے اس سے روح جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے دوسری جو عالمگیریت اس کی ہے روسی ادب کی، اس کو حوالہ بناتے ہیں کہ وہ بالکل کسی ایک ملی یا قومی یا کسی ایک خطے یا کسی ایک اس کے ساتھ محدود نہیں کرتے، بلکہ ان کی سوچ اور فکر اور ان کی انقلاب کی جو دھارا ہے وہ پوری دنیا کے لیے فلاح کا پیغام لاتا ہے. وہ ایک عالمگیریت کا علم بردار بن کر سامنے آتا ہے. اور وہ اس کے لیے ایک ان کا میں جملہ یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی کہ روسی ادب غیر جانبداری سے، زمان و مکان سے بالا تر ہو کر کشادہ دلی سے اور اعلیٰ ذوق سے انسان کی کمزوریوں کو حقارت سے نہیں دیکھتا. ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن انسان کو اس کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. اسی بنیاد پر، اسی عالمگیریت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ دوستویسکی اور ٹالسٹائی اگر کوئی بھی زبان ان ادیبوں سے واقف نہیں ہے تو وہ زبان غیر ترقی یافتہ زبانوں میں شمار ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ. اچھا، اسی طرح روسی ادب میں جو مرد کردار ہیں اور اسی طرح سے جو خواتین کے کردار ہیں ان کا بھی تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روسی ادب کی جو عورت ہے وہ قوت عمل رکھتی ہے، لیکن اسی طرح مرد کرداروں پر تھوڑی تنقید کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس میں قوت عمل کی کمی نظر آتی ہے. شاید اس کی وجہ وہ بحث پسندی ہے. اس بحث پسندی سے نکلتا ہوا ایک خاص سیاسی رجحان جس کو وہ کہتے ہیں کہ شاید اسی بحث پسندی کا ایک رجحان جو ہے نیہلزم کی شکل میں آگے چل کر سامنے آتا ہے. پھر وہ ایک خاص ایک اور جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو سراہتے ہیں روسی ادب کو. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک حزن و یاس اور ایک خاص قسم کا ایک طرز ہے کہ پورا ناول ختم ہو جاتا ہے لیکن جس منزل کی تلاش پہ پورا کرافٹ تیار کیا جاتا ہے وہ منزل تو کیا بلکہ راہ منزل بھی کہیں پر اس کا نشان بھی نہیں ملتا. یہ اس میں ایک حزن و یاس کی علامت بن کر ابھرتا ہے. لیکن اس کے بعد وہ ایک بڑا خوبصورتی سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ یعنی تھکا دینے والا حزن و یاس نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک کھوج ہے، ایک تلاش ہے، ایک تجسس ہے، ایک ذوق عمل ہے جو کہ آگے چل کر روسی انقلاب کی بنیاد بنتا ہے. کہ منزل ابھی باقی ہے، وہ وہاں پر منزل کا نشان پا کر قاری کو جو ہے وہ جس طرح پیون کا لفظ استعمال کیا گیا اس طرح کے پین کلر نہیں دیتا. ان کا جو مقالہ ہے ادب اور زندگی کے حوالے سے بھی وہ اس میں جو ہے وہ میکسیمم گورکی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں پر ان کا کوٹ درج کرتے ہیں کہ ادب اور انسانیت کو کس طرح سے جو ہے ادب انسانیت کا ہی علم بردار ہے، اس کو کیسے پیش کرتا ہے. تو وہ وہاں پر بھی اپنی بات کی اتھینٹسٹی کے لیے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے گورکی کا ہی اقتباس درج کرتے ہیں. میں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہوں گی. گورکی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ادب انسانیت کا نقاد ہے. ادب انسانیت کا نقاد ہے، وہ اس کی اجنبی کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی خام کاریوں کو بے نقاب کرتا ہے. اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آدمی کو سمجھائے کہ حالات کا غلام نہیں، آدمی کو سمجھائے کہ وہ حالات کا غلام نہیں بلکہ حالات اس کے غلام ہیں. وہ اپنی زندگی کا خود مالک ہے اور اسے جس روش پر چاہے لے جا سکتا ہے. اس لحاظ سے ادب تغیر پسند، قدامت شکن اور جدید دور جدید کا پیش رو ہے. تو یہاں سے وہ اپنے ادب کو دو دھاروں میں تقسیم کرتے ہیں آگے چل کر. ایک ادب کو جو کہ 1897 کے بعد لکھا گیا ادب ہے اس کو دو طرز پر دیکھتے ہیں. ایک حصے کو وہ قدیم ادب کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، دوسرے کو جدید کے ساتھ. قدیم کے اوپر ہوتے ہیں کچھ سوال اٹھاتے اور اس کو دو حصوں میں اس بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں کہ ایک ادب وہ ہے جو انحطاط پذیر ہے، جو زوال پذیر ہے، اور دوسرا ادب وہ ہے جو جان گیا ہے کہ حالات اب کسی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ کچھ حالات جیسے سر سید احمد خان کی تحریر اس میں وہ اس کشمکش کو قبول کر چکے ہیں کہ اب شکست جو ہے وہ مقدر بن چکی ہے اور اس سے آگے کیسے بڑھے. اب وہ اپنے ادب کا جائزہ لیتے ہوئے اس کو 5 سوالوں میں جو ہے وہ بڑا محدود کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارا ادب زندگی کے حقائق اور مقاصد کی ترجمانی کرتا ہے؟ کیا ہمارے ادب کو مسئلے اور
پیشوا کہا جا سکتا ہے؟ کیا ادب کے ماحول اور ان کے جذبات میں مطابقت ہے؟ کیا ان کے جذبات زندگی کے لیے چراغ رہ بن سکتے ہیں؟ کیا جذبات چراغ رہ بن سکتے ہیں؟ ادب زندگی کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے اور ہمارا ادب کس طرف جا رہا ہے؟ اب اس میں وہ قدیم ادب پر وہ یہ جو سوالات ہیں، اس میں کسی بھی جو ادب کا طالب علم ہے، اس کے لیے ان چاروں سوالوں کا جواب اسے خود سے معلوم ہے کہ وہ ہمارا ادب کیسے کہاں پر ہے ابھی تک پیشوا ہوا تھا۔ پھر وہ آگے چل کر قدیم ادب میں بیراگیوں اور صوفی جو مطلب ایک جو تاقیت پسندی ہے اس کو تنقید کرتے ہیں۔ اس نے دو شعراء پر بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ نصیرت پر آبادی اور کبیر داس، یہ دو ایسے شاعر ہیں جو گھوم پھر کر اپنی روٹیاں کماتے ہیں۔ باقیوں کے لیے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے شاید زندگی کوچہ یار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہاں پر پھر وہ آگے چل کر جس سوویت انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اختر حسین رائے پوری پر ہمارے کیا اثرات ہیں، وہاں آگے چل کر وہ پھر ٹالسٹائی کا ہی قول آگے لاتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں اپنے الفاظ میں نہیں کہا ٹالسٹائی کا قول ہے، کیونکہ ان کا شہ امیروں کی خوشنودی ہے۔ جو درباری شعراء ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد امیروں کی خوشنودی ہے، اس لیے ان میں خودداری کا احساس باقی نہیں رہتا۔ امیروں کو آرٹ یہ تلقین کرتا ہے کہ انسان نیکی کے لیے نہیں بلکہ حسن پرستی یعنی عیاشی کے لیے زندہ ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے بقول ٹالسٹائی، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے آرٹسٹ فصاحت و بلاغت، عبارت درائی اور رنگین بیانی میں اپنی ضمیر فروشی اور نفس پروری کو چھپاتا ہے۔ تحائف روغن و غازہ سے اپنی بدصورتی پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ تشبیہ لفظ کا لفظ صحیح ہے، اس سے جس طرح سے کہ وہ اپنا ضمیر فروش کرتی ہے، اسی طرح سے ہمارا ادیب اصل حقائق کو چھپا کر اس پر فصاحت و بلاغت کے پردے پھر جس طرح سے شروع میں بھی بات ہوئی اور بہت ساری اس فورم سے بھی بات ہوئی کہ بنگال میں جو بھرتی ہوئی تحریکیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، تو بطور رول ماڈل وہاں پر وہ قاضی نظر الاسلام کے تراجم بھی انہوں نے کیے، ان کے حوالے سے جو ان کی شاعری ہے اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی کا، چونکہ یہاں پر انہوں نے جو نظریہ پیش کیا اس میں بڑی وضاحت ہے کہ جذبات جو ہیں وہ کسی انسان کی عکاسی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کے ماحول کی عکاسی۔ تو یہاں پر بھی وہ جب قاضی نظر الاسلام کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ایک کسان کا بیٹا تھا۔ کسان، مزدور اور سپاہی، یہ تینوں باتیں، ان تینوں کا اتحاد دنیا کی تمام جابر سلطنتوں کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ کسان، مزدور اور سپاہی، اگر ان تینوں میں اتحاد قائم ہو جائے تو تمام جابر سلطنتوں کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ زار کا زوال اس حقیقت کا ثبوت ہے۔ تو یہاں پر ان کی جو نظم ہے دروہی، جسے انہوں نے باغی کے نام سے ترجمہ کیا، اس نظم کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا انہوں نے۔ دوسری نظم قاضی نظر الاسلام کی افلاس سے خطاب، وہ نظم قاضی نظر الاسلام کی اپنی بیٹی کی وفات پر، جس کی بھوک سے وفات ہوتی ہے، وہ ایک ایسی نظم ہے کہ اگر یہاں پر میں پڑھوں تو شاید اور پر دقت طاری ہو جائے، تو آپ لوگ خود ہی پڑھیے، مجھ پر آ جائے گی۔ تو بہت شکریہ آپ سب